अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है ना वो खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज हम दुनिया के एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो कि हमारे तमाम मुसलमानों के नज़दीक इंतहाई मुक़द्दस और मोहब्बत वाला है। आज हम अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहर मदीना की सैर करने जा रहे हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ अहम नहीं कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वहाँ मौजूद है। आज की इस वीडियो में आपसे मस्जिद नबवी शरीफ और मदीना शरीफ की हिस्ट्री और इसके जो है ना वो खूबसूरत बाज़ार, खूबसूरत गाँव, मदीना शरीफ में खजूरों के बागात, मदीना शरीफ के अरबियों का रहन सहन और अखलाक और इन सब के बारे में आपको आगाह करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इंतहाई मेहनत और तवील अरसा लगा के वीडियो बनाई जाती है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए करें और चैनल को भी जो है ना वो आप शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मदीना शहर, इस मुक़द्दस शहर को बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसे मदीना जो इसका ऑफिशियल नेम है, उसका ऑफिशियल नेम ये अल मदीना जो है ना, उसके बाद जो इसका मसलन दूसरा नाम है अल मदीना, मदीना अल नबवी, मदीना अल नबविलिया, अल इस्लामिया, अल वली और अल ताइबा अल तीबा के नाम से भी पुकारा जाता है। नाज़रीन, ये शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम और मुक़द्दस वाला है, क्यों ना कि इस शहर में हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है और इसके अलावा बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब हैं और काबिल एहतराम है। मदीना शहर सऊदी अरब का एक ऐसा शहर है, इस शहर का कुल रकबा 599 मरबा किलोमीटर है। 500 जो है ना उसके 99 यानी 227 स्क्वायर में इस शहर की कुल आबादी पर नज़र डालें तो 2022 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ 14,11,599 लोग आबाद हैं, यानी 1 किलोमीटर के अंदर जो है ना इसके 2000 से ज़्यादा लोग जो है ना वो आबाद हैं। लेकिन आपको बताती चलो, ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है, बल्कि यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी इसकी कम्युनिटी की भी है। इनके अलावा फ़िलिपाइन, अफ्रीकी, मिस्री, सूरी, लेबनानी, यमनी लोग भी आबाद हैं। अक्सरियत यहाँ मजदूरी करती है, लेकिन टैक्सी चलाना, लेबर में काम करना वगैरह बहुत से लोगों के लिए जो है ना लोगों के अपने बिजनेस भी हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये बात वो तमाम मुसलमान बखूबी जानते हैं जो हज व उम्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं कि मक्का शरीफ के अरबी मदीना शरीफ के अरबियों से तबीयतन सहत है। मदीना शरीफ के अरबी अपने मिजाज में नरमी, लहजे में मिठास और हुस्न अखलाक रखते हैं। ये सब हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी का असर है। अगर हम बात करें मस्जिद नबवी की, जैसे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सब तंजीमों और अदब की निगाहों से देखते हैं। इस मस्जिद में हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। ये एक मुक़द्दस मुकाम है और मदीना शहर के कलम में मौजूद है। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ज़ियारती मुकाम है। दुनिया में मौजूद हर मुसलमान इस मस्जिद में आने के लिए तड़पता है और ये प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत की खालस इलामत है। इस मस्जिद को 1401 सालों पहले ही कायम किया गया था। इस मस्जिद के 10 मीनार हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। यहाँ
جو کہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا خوبصورت بنایا گیا ہے۔ آج دن تک اسے مزید خوبصورت بنانے کی تیاریاں جاری و ساری ہیں۔ سالانہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے نا وہ خرچہ کیا جاتا ہے۔ اس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالص نسبت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ آپ کے آقا نے آپ کو آزاد کروانے کی جو شرطیں رکھی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کھجور کے 300 درخت لگائیں اور ہر درخت پر پھل آ جائے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 300 درخت لگائے۔ معجزہ یہ ہوا کہ درخت بڑے بھی ہوتے گئے اور پھل بھی لگتا گیا۔ لہٰذا پھر شرط پوری ہونے پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا لیا گیا۔ جو ہے نا وہ آج دن تک یہ بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہاں بے شمار کھجوروں کے اسٹال لگتے ہیں۔ زیارات کے لیے آنے والے مسلمان اپنے گھر والوں کے لیے یہاں سے کھجوریں لے کر جاتے ہیں۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی شریف کا وہ حصہ ہے جو باقی تمام حصوں سے ممتاز ہے۔ یہ حصہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے۔ زائرین اس حصے میں آ کر نماز اور نوافل ادا کرتے ہیں، یہ تصور ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہ جنت کے ایک حصے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے جنت البقیع۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع کے بارے میں فرمایا، جنت البقیع اس طرح روشن ہے جیسے سورج اور چاند زمین کو روشن کرتی ہیں۔ جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی اسد بن زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور مہاجرین میں حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جنت البقیع میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صاحبزادیاں ازواج محترات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام یہاں مدفون ہیں۔ جنت البقیع قبرستان دنیا کے پرانے قبرستانوں میں سے ایک ہے اور مسلمانوں کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ مسجد گمامہ یہ مسجد اسلامی تاریخ کی قدیم ترین مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس مسجد کے بالکل پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک بھی جو ہے نا وہ ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ہمارے علاقے میں بارش کی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں بیٹھ کر بارش کے لیے دعا کی۔ بارش 7 روز تک مسلسل چلتی رہی۔ صحابہ اکرام دوبارہ تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کیجئے بارش رک جائے۔ تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں بیٹھ کر دعا فرمائی تھی اور بارش رک گئی تھی۔ تو محترم ناظرین، مسجد قباء یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اس مقام پر قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد میں جو بھی مسلمان 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے اسے قبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ جب بھی مدینہ شریف جائیں تو یہاں ضرور آ کر جو ہے نا نوافل ادا کریں۔ مسجد نبوی شریف سے مسجد کعبہ تک کا آپ پیدل سفر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے پراپر ایک جو ہے نا وہ ٹرین بھی جو ہے نا وہ بنائی ہوئی ہے۔ مسجد قبلہ 3 اس مسجد کے معنی 2 قبلوں والی مسجد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ جو ہے نا وہ تشریف لائے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔
جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، لہٰذا آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، مگر آپ کے دل کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ پھر بھی ایک دفعہ ظاہرین مقدس سے بھی پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تھا۔ اس دن ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی تھی، اس لیے اس مسجد کا نام قبلتین رکھا گیا، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے مقام بدر کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا پہلا غزوہ یعنی غزوہ بدر ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد تین گنا زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنی یہ پہلی جنگ فتح کی۔ اللہ رب العزت کی مدد سے مسلمان فتح ہوئے۔ اس جنگ میں ایک مسلمان 5 کافروں کو قتل کر رہا تھا۔ ابو جہل بھی اسی جنگ میں ہی قتل ہوا تھا۔ بہرون یہاں وہ کنواں بھی موجود ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ بدر کی طرف جا رہے تھے تو اس کنویں سے پانی پینا چاہا، مگر اس کنویں کا پانی کڑوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لاب دہن ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ پھر سب نے پانی نوش فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو یہاں قیام فرماتے اور اس کنویں کا پانی نوش فرماتے۔ مقام احد مسلمانوں کا 3 ہجری میں دوسرا بڑا غزوہ بھی احد پہاڑ کے نزدیک ہوا، جس میں 72 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے۔ جب صحابہ اکرام علیہ رضوان کو دفنانے کے لیے جنت البقیع کی طرف لے جانے لگے تو احد پہاڑ رونے لگا اور احد پہاڑ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو میرے دامن میں ہی دفن فرما دیجئے۔ ان کو میرے دامن میں ہی دفن فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت احد پہاڑ جنت کے دروازے پر جنتیوں کا استقبال کرے گا۔ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے۔ ناظرین، مدینہ میوزیم عمر بن خطاب روڈ کے نزدیک موجود یہ میوزیم مدینہ میوزیم کہلاتا ہے، جسے 1983 میں بنایا گیا، جس کے اندر مدینہ شہر کی تاریخ اور پرانے ورثے کو دکھایا گیا ہے۔ اس میوزیم میں مدینہ منورہ سے متعلق نایاب تصویریں، آثار قدیمہ کے ذخائر اور بسرائے گیلری دکھائی گئی ہے۔ اس میوزیم میں تقریباً 2000 نایاب نمونے رکھے گئے ہیں۔ یہاں قدیم وقت کا مدینہ شریف دکھایا گیا ہے۔ زائرین یہاں کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید مدینہ شہر میں چھاپا جاتا ہے۔ یہاں موجود فہد پرنٹنگ پریس دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید پرنٹ کرتا ہے۔ یہ پریس 1985 میں شروع کی گئی تھی۔ یہاں 200 سے زائد زبانوں میں قرآن مجید پرنٹ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، مدینہ شریف کا موسم اور آب و ہوا گرمیوں میں انتہائی گرم ہوتی ہے۔ 2 مہینے ٹھنڈی ہوائیں اور پھر تھوڑی سی سردی پڑتی ہے۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں دنیا کے سب سے بہترین اور بڑے AC لگائے گئے ہیں۔ یہاں پر گرمیوں میں بھی فرزن ٹھنڈ ہوتی ہے۔ مدینہ شہر میں شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کی جاتی ہیں۔ روایتی لباس اور ہاتھ میں تلوار پکڑ کر رقص کیا جاتا ہے۔ کھانوں میں مٹن مدفون، لحمت فون، ہریسہ، کیبا اور کھجوریں، ان سب کا اہتمام ہوتا ہے۔ عربی حضرات خوب جم کر کھاتے ہیں۔ یہ لوگ ہاتھ سے کھانا پسند کرتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں حج کے دنوں میں اور عام دنوں میں اللہ کی راہ میں بے شمار کھانے پینے کا سامان بانٹا جاتا ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے روزوں میں خاصا وہ مال لوگوں کو بانٹا جاتا ہے اور کھانے پینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ شہر مدینہ میں تعلیم اور میڈیکل کا شعبہ انتہائی زبردست ہے۔
مدینہ یونیورسٹی شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جہاں ہزاروں لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مدینہ شہر کے پرانے اور قدیم بازار انتہائی خوبصورت اور ہجوم والے ہیں۔ سارا سال یہاں غیر ملکی لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ لوگ اپنے لیے اور اپنے پیارے گھر والوں کے لیے اچھی خاصی یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور تمام دنیا کے ان ممالک میں جو ہے نا وہ سینڈ کرتے ہیں جہاں پر ان کی فیملیز موجود ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اس ادب والے شہر میں جانا، اس کا احترام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اگر جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی ذات سے معافی کی طلبگار ہوں۔ تو جی یہ تھی آج کی ہماری بہترین ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔